ख़तरनाक तरीन जिन्नात, देव, चड़ेल, इनकी अक़साम और इनको जलाने का नायाब अमल। यह वीडियो मुकम्मल देखें। इसमें जिन्नात की हर किस्म के बारे में मुकम्मल तफसील से बात की गई है कि जिन्नात क्या हैं, इनकी कितनी किस्में हैं, इनकी कितनी कौमें हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। वीडियो को बग़ैर स्किप किए हुए देखें। इसमें बहुत ही नायाब मौजू पे बात की गई है। इतनी वजाहत से जिन्नात के बारे में आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। यह मुकम्मल वीडियो देखें और वीडियो के आखिर में जिन्नात, चड़ेल और देव से बचने का हिफाजती तरीक़ेकार भी बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत ही नायाब मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं कि जिन्नात को या चड़ेल को जलाने का नायाब अमल। लेकिन इससे पहले आज हम आपको जिन्नात की कितनी अक़साम हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनको किस नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है, इसको प्लीज़ आगे नहीं करना। मुकम्मल ध्यान से सुने, आपके इंशाअल्लाह इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और जो लोग बदगुमानी का शिकार होते हैं कि आया जिन्नात हैं भी या नहीं, तो उनकी वजाहत के लिए, उनके यकीन के लिए एक ही सबूत काफ़ी है कि कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई जिसका नाम है सूरह जिन। उसके अलावा सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान की तख्लीक के बारे में ज़िक्र फरमाया। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह पर जिन्नात के बारे में इस चीज़ का बयान है कि जिन्नात, शयातीन अगर किसी इंसान को छू लें तो वो पागल हो जाता है। अब हम चलते हैं जिन्नात की अक़साम और उनके मुख्तलिफ़ नाम। जिस तरह इंसानों की तरह जिन्नात की भी कई अक़वाम या अक़साम हैं। चूँकि जिन्नात की आबादी इंसानों से ज़्यादा है, इसलिए इनमें अक़वाम व अक़साम भी ज़्यादा हैं। यानी बहुत सारी इनकी ऐसी अक़साम है जिनका ज़िक्र अरबी ज़ुबान में भी मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अक़साम है जिनका ज़िक्र अरबी ज़ुबान में नहीं बल्कि इलाकाई ज़ुबान में इनके नाम मिलते हैं, लेकिन वजूद इनका साबित है। कुरान पाक में जिन्नात का जो जद्द अमजद है उसका नाम शैतान है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिन्नात हैं उनको भी शयातीन कहा जाता है। ये शरीर तरीन जिन्नात होते हैं। अरबी ज़बान में अमूमी तौर पर धोखेबाज या मकार किस्म के जो लोग होते हैं उनको भी शैतान कहा जाता है, लेकिन ये लफ्ज़ मखसूस है जिन्नात के लिए। तो ऐसे जिन्नात जो इंसान को मुख्तलिफ़ हीले बहानों से धोखा देकर किसी नुकसान का शिकार करते हैं। इसी वजह से कोई आदमी अगर हद से ज़्यादा चालाक हो तो उसको भी शैतान कहते हैं। इसके बाद इनकी दूसरी किस्म आती है, इनको कहा जाता है गौल या गूल कहते हैं। सहराओं और जंगलों में भेस बदलकर और शक्लें बदलकर इंसानों को तंग और हरासा करने वाले जो जिन्नात हैं इनको गूल कहते हैं। इसकी जमा गलियान है। पहली किस्म जो है वो शयातीन है, जो ख़तरनाक तरीन जिन्नात हैं, इंसानों को धोखे से नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी किस्म जो है उनको गौल कहा जाता है। ये शक्लें बदलते हैं, शक्लें बदलकर इंसान को डराते हैं। और जो तीसरी किस्म है इसको अबकरी कहा जाता है। हजाज की सरज़मीन में एक जंगल का नाम था अबकर, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का राज है। और जिन्नात के किस्से कहानियाँ इसी जंगल के हवाले से इतने मशहूर थे कि लोग इस तरफ का रुख नहीं करते थे। चूँकि अबकर में जिन्नात के अलावा कोई नहीं बसता था, इसलिए अहले अरब ने जिन्नात के लिए अबकरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना शुरू किया। अबकरी से मुराद अबकर का रहने वाला है, और अबकर में सवाए जिन्नात के कोई नहीं रहता। और इसी मकाम पर जिन्नात की अक्सरियत है। इसको वादी जिन्नात भी कहा जाता है। और तीसरी जो किस्म है इसको अफरेत कहते हैं।
جنات کی جس نسل کو ہندی اور اردو میں دیو کہتے ہیں، عربی میں اسے افریت کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت حاضر کرے گا، تو جو جنات کا سردار تھا اس کا نام قرآن پاک میں افریت کا لفظ آیا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے اس کو عامر کہا جاتا ہے۔ یہ گھروں میں رہتے ہیں، عمومی طور پہ لوگوں کے گھروں میں جو بسیرا کرتے ہیں، ان جنات کو عامر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے، اس کو زائر کہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی رستے میں گزرتے گزرتے کسی کے گھر میں بھی بسیرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عامر ہو یا زائر ہو، جو لوگ مغرب کے بعد اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھتے ہیں یا دروازوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، تو وہاں پہ نہ تو عامر آ سکتا ہے نہ زائر۔ جو گھروں میں رہنے والے جنات ہیں وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو راستہ چلتے ہوئے بھٹکتے ہوئے جنات ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے انسان کی حفاظت کے لیے ایسا نظام لگا دیا ہے۔ جنات اس عہد کے پابند ہیں کہ وہ کسی کے بند دروازے یا کسی دروازے پہ اگر باریک جالی لگی ہو یا پردہ لگا ہو اس کو بھی کراس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے درمیان یہ ایک ایسا حجاب رکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری قسم ہے، اس کو ساحق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آوارہ گرد جنات ہیں جو مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور قسم ہے جس کو طارق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قسم ہے جو رات کو آتے ہیں۔ جب رات کا مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں، انسانی آبادیوں کی طرف یہ رخ کرتے ہیں، ان کو طارق کہا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے علاقے میں یا ہمارے خطے میں جو جنات پائے جاتے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے آسیب۔ آسیب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہندی میں دیو بھی کہا جاتا ہے۔ جو گھر خالی ہو یا جس گھر کے مکین کسی گھر کو چھوڑ جائیں وہاں پر ان کا قبضہ ہوتا ہے، یا ویرانوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں انسان کا گزر کم ہو، ایسی جگہوں پہ یہ جنات آباد رہتے ہیں۔ ان کو دیو بھی کہا جاتا ہے، آسیب بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ ویران مکان یا برگد کے پرانے درخت جو ہیں ان کا ٹھکانہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے جس کو سر کٹا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جو صرف انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ جب انسان کسی علاقے میں سفر کر رہا ہو تو یہ اچانک اس کے سامنے آ جاتے ہیں انسانی صورت میں۔ ان کے جسم کے اوپر سر نہیں ہوتا، جس کو دیکھ کر ہی کمزور دل حضرات جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی لوگ خوف کے مارے مر جاتے ہیں، جبکہ یہ ظاہری طور پہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے خوف کے۔ لیکن جب یہ کسی انسان کی طرف رات کے اندھیرے میں بڑھتے ہیں اور کوئی بھی انسان ان کو دیکھ لے تو یقین کریں ایک دفعہ پتا پانی ہو جاتا ہے۔ بعض عاملین اور جاہلین لوگ جو ہیں ان سرکٹے جنات کو شہیدوں میں تصور کرتے ہیں کہ یہ کوئی شہید بزرگ ہیں، جبکہ یہ سارا جہالت کی نشانی ہے۔ یہ شہید نہیں، یہ جو لوگ سرکٹے نظر آتے ہیں یہ جنات کی قسم ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے۔ شہداء کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت تصور کرو، یہ زندہ ہیں۔ شہداء جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں ان کی روحیں پھرتی ہیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں۔ اب ایک اور قسم ہے، ان کو بونے کہا جاتا ہے یا بھوتنے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے قد کے سائز ان کا قد ہوتا ہے۔ یہ بھی انسانوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ جب بندہ کسی جگہ پہ ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو یہ شرارتیں کرتے ہیں، انسان کو ڈراتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ان سے پالا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کسی انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے،
یہ صرف اور صرف انسان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی خطرناک قسم جس کو گندیلا کہتے ہیں۔ جنات کی ایک نسل ہے، اس کو گندیلا کہتے ہیں۔ بار بار کے تجربات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی 99% آبادی جو ہے 99% یہ ہندو عقائد کی حامل ہے، اور ان میں 90% سے زیادہ لوگ حامل ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی عصیب جب مریض کے قریب آتا ہے تو اس کے وجود سے غلاظت کی اور گندگی کی تیز بدبو آتی ہے، اور جب یہ کسی گھر سے یا کسی آبادی سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ شدید قسم کا تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان گندیلوں کے پورے جسم پر بندروں کی طرح بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ جنات کی یہ قسم نہایت ڈھیٹ اور اڑیل واقعہ ہوئی ہے۔ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جتنے گندیلے کسی پر مسلط ہوتے ہیں سب کو جلا دیا جائے۔ ان سے قسم لے کر چھوڑنا بالکل بیوقوفی ہے۔ یہ لاکھ قسمیں کھائیں، ان کی قسم پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا بہتر حال یہی ہے کہ عمل کے ذریعے ان کو جلا دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ کسی انسان پہ مسلط نہ ہو سکیں۔ کیونکہ میں نے بعض خاص کیسز میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ بعض عاملین کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو یہ وقتی طور پر پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ دوبارہ انسان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ان سے جان چھڑانا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خود کالے جادو کے ماہر ہوتے ہیں اور عامل بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کی ایک اور قسم ہے جنات کی، جس کو پاکستان ہندوستان میں پری کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت شکل میں سامنے آتی ہے، عمومی طور پر عورت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس کے بدن پر پرندوں کی طرح بال ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں۔ جس انسان پہ یہ مسلط ہو جائے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے جوڑوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو پری ہے اس کا جو مقامات ہیں یہ گھنے جنگلات، چشمے یا خوبصورت جگہ جہاں پہ پانی کے جھرنے ہوں، آبشاریں ہوں، یہ ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں۔ یہ عمومی طور پہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی، لیکن جو لوگ ان کو قابو کرنے کے چکر میں وظیفے یا چلے کرتے ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور ان کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور بعض خوبصورت نوجوان جو خوشبویات کا استعمال کرتے ہیں ویرانوں میں بھٹکتے ہیں، رات کے ٹائم ٹورسٹ بن کے مختلف مقامات پہ جاتے ہیں سیاحت کے لیے، تو ان پہ بھی یہ حملہ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی قسم ہے، اس کو دیو کہا جاتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ عفریت کی قسم ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کے اور بہت ہی طاقتور جنات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دیو کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اہل ایران پہ حملہ کیا اور دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے تو فارسی یہ کہہ کر بھاگ اٹھے، دیو آمد، دیو آمد، دیو آمد۔ اس کے بعد ایک اور جنات کی خطرناک ترین قسم، اور یہ فیمیلز ہوتی ہیں، ان کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ جنات کی ایک خطرناک ترین قسم ہے، عام طور پر عورت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے اور بالکل متضاد شکلوں میں، یا تو نہایت حسین و جمیل دلہن کی صورت میں نظر آتی ہے، یا پھر انتہائی خطرناک شکل میں دانت باہر کو نکلے ہوئے، بال جھاڑیوں کی طرح الجھے ہوئے، لمبے لمبے ناخن، سرخ شعلہ بار آنکھیں، اتنی خوفناک کہ انسان کو دیکھتے ہی چیخ نکل جائے۔ چڑیل خوبصورت دکھائی دے یا بدصورت، اس کی ایک علامت مشترک ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ اس کو بعض علاقوں میں پچھل پیری بھی کہا جاتا ہے۔ کہ یہ خوبصورت ہو یا بدصورت، جب بھی آپ دیکھیں گے اس کے پاؤں جو ہیں وہ الٹے ہوں گے۔ عام طور پر ویرانوں یا گھنے مگر پرانے درختوں کے نیچے پائی جاتی ہے۔ سردیوں میں آدھی رات کے وقت اور گرمیوں میں آدھے دن کے وقت لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ عام طور پر جس کے پیچھے پڑ جائے اس کا فوری علاج نہ ہو تو اس کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ چڑیل جب کسی کی جان لیتی ہے تو اس کی کمر
یا سینے پر موت کے بعد پنجے کے نشان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، نیل کا نشان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے بھوت پریت۔ یہ دونوں ہندی زبان کے لفظ ہیں۔ ہندو مذہب میں چونکہ مرنے والے کی روح بھٹکتی ہے بلکہ وہ نئے جسم کو اوڑھ کر دوسرا تیسرا جنم بھی لیتی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہی روحیں ہوتی ہیں، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جنات ہوتے ہیں، یہ کسی انسان کی بھٹکی ہوئی روح نہیں ہوتی۔ یہ جو بھوت پریت ہیں ان کو عامل لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ عاملین کے لیے ان سے کام لینا نہایت آسان ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ ایسی جگہیں جہاں کے ہندو مردے جلاتے ہیں، جس کو شمشان گھاٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر یا ویران قبرستانوں میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ وظائف یا چلے کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہے دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے کام کرتے ہیں اور ان سے اپنے کام لیتے ہیں۔ یہ نہایت غلیظ اور خطرناک قسم کے جنات ہیں۔ ان کے ذریعے کسی بھی انسان کو مروایا بھی جا سکتا ہے، کسی انسان کو پاگل کیا جا سکتا ہے، کسی کے گھر پہ بربادی مسلط کی جا سکتی ہے۔ مختلف علاقوں میں ان کو مختلف ناموں سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ نام کوئی بھی ہو، جیسے انسان ہے، انسان کی مختلف قومیں ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن مجموعی طور پہ سب کو انسان ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنات کی بھی مختلف قسمیں ہیں، مختلف قومیں ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ ان میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، ہر مذہب کے جنات ہیں۔ ان کی مختلف قومیں ہیں، لیکن ان کا مذہب بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کے اسلام لانے کے بارے میں وضاحت سے سورہ جن کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات پہ کہ اگر کسی انسان پہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، کسی انسان پہ جنات کا حملہ ہو جاتا ہے، تو اس کو روحانی طور پہ، ظاہر عام بندہ تو وہ جنات کو نہیں نکال سکتا، اس کے لیے کسی پیر کامل یا عامل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام مسلمان بھی ان سے حفاظت کے لیے کچھ تدابیر ہیں جن کو اختیار کر سکتا ہے۔ پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے وہاں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہوتے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ سر شام مغرب کے ٹائم گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جائیں، بچوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا جائے۔ تیسری اس کی جو ہے حفاظتی تدبیر یہ ہے کہ سورۃ یاسین یا آیت الکرسی، سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھا جائے یا آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر پہ حصار لگا دیا جائے۔ جس گھر پہ آیت الکرسی کا حصار ہو وہاں بھی جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی انسان آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کر لیتا ہے، چاہے وہ جنگل میں ہو، ویرانے میں ہو، کہیں بھی سفر کر رہا ہے، تو جنات اس کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اس کے گرد ایک نور کا ہالہ ہوتا ہے۔ اگر جنات اس کے سامنے آ جائیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا کہ کسی مسلمان جن نے کسی مسلمان عورت پہ حملہ کر دیا۔ اب وہ مسلمان عورت نے جب آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ مسلمان جن تھا، اس کو بھی آیت الکرسی آتی تھی، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جب آخری حصے پہ پہنچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو وہ جن جل کر راکھ ہو گیا۔ جن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس آیت الکرسی کے حصے کو پڑھ سکے۔ تو جو لوگ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جنات کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان پہ جنات کا حملہ ہو جائے، 33 بار آیت الکرسی، 33 بار سورہ فلق، 33 بار سورہ ناس پڑھ کر پانی جو ہے اس کو دم کیا جائے، پانی پلایا جائے، 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی خطرناک ترین جنات، چڑیل، دیو جو بھی ہو وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کو سن کر جنات کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی
قوم ہو، شیاطین ہو، دیو ہو، افریت ہو، بھوتنا ہو، چڑیل ہو، پری ہو، غول ہو، زائر ہو، سائے ہو، جو بھی ہو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے آیت الکرسی، یہ بہت طاقتور ترین آیت ہے۔ اس کے علاوہ آخری 2 آیات، آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ انسان کو جنات اور جادو سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے کامنٹ جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کی کیا خواہش ہے، وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی، اس میں ہم نے جنات کی اقسام اور اس کا علاج بتایا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پھر کوئی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔